अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। आज प्रोग्राम के आगाज में जो थॉट मैं आपसे शेयर करूंगी उसको मैंने कल ही रियलाइज किया, तो मैंने सोचा कि लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। कल दोपहर के टाइम जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो मेरी दो बहनें मेरे साथ बैठ के मुसलसल गॉसिप्स कर रही थी और बातें करी थी, तो मेरा ध्यान एकदम से डाइवर्ट हो गया। मॉर्निंग थोड़ा जरा गौर से सुनिएगा, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया और मैंने जब नमाज पढ़ ली तो मैंने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि आप लोग क्यों गॉसिप्स कर रहे थे, बात कर रहे थे, ऊंची ऊंची बोल रहे थे। मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मैं नमाज पढ़ी थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ही वो नीचे रेडी वाला जा रहा है, सब्जियां बेच रहा है, वो इतनी ऊंची ऊंची बोल रहा है, उसकी आवाज से आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, मेरी आवाज से आपको डिस्टर्बेंस हो रही। मतलब उसने तो मेरे आगे से काउंटर किया, जवाब दिया। तो मैंने रियलाइज किया उसी वक्त नमाज पढ़ते वक्त, मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आई और पता नहीं कैसे आई कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंशिएट नहीं करते। मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि वो रेडी बांध जो है वो कुछ बेच रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी, तो मैंने उसको मेंटली इमोशनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो ऐसे है, उसकी काम है, उसकी नौकरी है, उसने करना है। और एट द सेम प्लेस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी अपनी बहनों से कि वो इस चीज़ का ख्याल करेंगी कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो वो आहिस्ता बोलें या मेरी नमाज का ख्याल रखें। और ये ज़िंदगी में एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप दिन रात रियलाइज़ कर सकें, हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और दिन और रात करते हैं। हम एक्सपेक्ट इतना करते हैं अपने से मुंसलिक लोगों से, चाहे वर्क सर्कल हो, सोशल सर्कल हो, आपके करीबी रिश्ते हों या आपके बॉसेस हो या आपका ऑफिस हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें इस तरह बात करेगा या हमें इस तरह से ट्रीट करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस बेसिकली बहुत हाई होती हैं। एट द सेम प्लेस हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई हमसे बुरी तरीके से बात कर रहा है, किसी बॉस ने हमें थोड़ी सी बात पर डांट दिया या अम्मा अब्बा का मूड ऑफ है, तो हम नहीं सोचते कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके मसले मसाइल भी वैलिड है, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद वो उसको खुद भी एड्रेस ना कर पा रहे हों। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लेवल थोड़ा लो करें, थोड़ा कम करें, ग्रेजुअली नीचे आएँ और जिस चीज़ को आपने हाई करना है वो सिर्फ ये है कि एक्सेप्ट करें। मुआशरे में आपके इर्द गिर्द जो जिस तरह से एग्जिस्ट करता है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें ताकि लोग आपको एक्सपेक्ट कर सकें। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉर्ट आउट करने की आपने प्रोग्राम के आगाज़ में और दिन के आगाज़ में आज कोशिश करनी है कि किस तरह से अपनी लाइफ में इस चीज़ को आप करेंगे इम्प्लीमेंट। प्रोग्राम में आज चूँकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट नौयत का है, हमेशा सब्जेक्ट बेस्ड होता है, हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हमने एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा टच किया है, मौसीकी का तड़का थोड़ा सा प्रोग्राम में होगा। हम डिस्कस करेंगे न्यू ट्रेंड्स को, न्यू टैलेंट को, किस तरह से पहले ज़माने में आपके अबाउट दाद फॉर फादर्स और जीन्स में आपकी चीज़ होती थी, ख़ानदान के ख़ानदान मौसीकी में आते थे और चलते चले जाते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा टैलेंट भी है मार्केट में जो कि खुद पॉलिश हुआ है, खुद आया है, खुद ही अपने आप को बनाया है। तो वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। हम आपसे बात करा देते हैं। ताहिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, यंगस्टर हैं और किस तरह से खुद को पॉलिश करके मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। इन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं फराज हनीफ, इनका नाम है, अदाकार हैं और एक्टिंग भी कर चुके हैं, मॉडलिंग कर चुके हैं, बहुत सारी टीवी सीरीज की हैं। रिसेंटली पीएसएल के हवाले से भी एक ग्रैंड लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसएल मुलतवी हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। मजीद क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और आपके लिए क्या नया लेके आ रहे हैं, वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ एक और हमारे ऐसा ख़ानदान जिसको हम सालों साल से मौसीकी के कवाल के एतबार से जान रहे हैं, उनके चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद है। बख्तियार अली संतू खान कवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मीरास है उस ख़ानदान की जिसको हम कहते हैं शाम चौरासी घराने की पहचान रखते हैं ये, और इनकी पहचान में, इनकी तारुफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगती है कि प्रोग्राम से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ख़ानदान जो चीज़ आपकी जीन्स में ट्रांसफ़र करता है, जो आपको ननियाल और ददियाल में मिलती है, बेसिकली वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें इन कंधों में उठाए किस तरह से इस मिराज को आगे एक नस्ल में ट्रांसफ़र करना है, उस जिम्मेदारी को किस तरह से बख्तियार निभा रहे हैं वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से बख्तियार निभा रहे हैं वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू और गुड मॉर्निंग। होप सो कि आप सबके लिए सुबह सुबह उठना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कुछ ज़्यादा अर्ली होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह के गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आए तो इस तरह का जिस तरह का फील मैं करती हूँ कि मैंने दिन का आगाज़ कैसे करना है, वो भी इसी फ्रेशनेस के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी एक्साइटमेंट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो आपसे शुरू कर लेते हैं। अभी मुझे ये लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं या आप अगर मौसीकी की फील्ड की बात करें या वट एवर यू आर डूइंग, आजकल बहुत टफ कंपटीशन है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले ज़माने में लोग कहते थे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हमें कोई एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हायर करे, हमें लॉन्च करे, वो एक लंबा प्रोसीजर होता था। अब आपको कुछ पसंद है, आप गाना गाएं,
ایک اسٹوڈیو میں جائیں, ایک ویڈیو بنائیں, اپلوڈ کریں, خود ہی اس کے ویور بنے, خود ہی اس کو پروموٹ کریں. یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں, پھر بھی مارکیٹ میں ٹف کمپٹیشن ہے. کیسے آپ کام کر رہے ہیں آج کل؟ اس میں یہی ہے کہ دیکھیں کمپٹیشن اتنا ٹف ہو گیا کہ اب ہر بندے کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے اور اس کے پاس اپنا چینل ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ پیش کر سکتا ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی ہوتا تھا, ایک ہی چینل ہوتا تھا جو پی ٹی وی تک پہنچ گیا اور وہ راتوں رات اس نے گانا گا دیا, اگلے دن پورا پاکستان اس کو جانتا ہوتا تھا کہ ہاں یہ سنگر ہے. اب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں لوگوں کے پاس اتنا زیادہ میٹیریل آ رہا ہوتا ہے ان کی اسکرین پہ کہ ان کے لیے چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو انٹلیکچوئل اپروچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ ڈیفرنٹ کریں اور کچھ ایسا کریں کہ جو بھی بندہ اگر اسکرین دیکھ رہا ہے تو وہ رک جائے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. اچھا, کانٹینٹ کنونسنگ ہونا چاہیے. جی, کانٹینٹ آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا تبھی آپ اپیل کریں گے, تبھی آپ اوپر آئیں گے. اچھا, اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے جو آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ we have so many options all around. ہمارے پاس اتنے آپشن ہے ہر چیز کو لے کے کہ ہماری عوام کو, ہماری آڈینس کو کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے چہرے سے, اپنے ٹیلنٹ سے, موسیقی سے یا پھر ایکٹنگ سے بھی آج کل کی عوام بات شور ہو گئی ہے. وراث میرے خیال سے کافی زیادہ, وہ ٹی وی سیز ہو, موسیقی ہو, اگلا بندہ کو پسند نہیں آتا دستی سوئچ کر دیتے ہیں. میری باتیں نہیں سمجھ آئیں گی تو اگلا پروگرام دیکھیں گے, کیوں رکیں گے وہ یہاں پہ. اتنے چینلز ہو گئے کہ آپ کے پاس آپشن ہے, آپ نے 2 سیکنڈ میں آپ نے چینل چینج کر لینا ہے. اب وہ چہرے کا دور گیا کہ اب چہرے دیکھنے ہیں. اب لوگ کنٹینٹ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پرفارم کیسا کر رہے ہیں. آپ کے پہلے 5-10 سیکنڈ میں آپ جج ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اچھا کیا, گندا کیا. لوگوں کے پاس بہت آپشنز ہیں, انہوں نے آگے نکل جانا ہے. انہوں نے نہیں رکنا کہ بھئی آپ کے لیے رکیں گے ہم, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے دوست نہیں رکیں گے. لیکن فراز آپ کو پتہ ہے ان تمام آپشنز کے باوجود بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسا ٹیلنٹ موجود ہے مارکیٹ میں. دے آر ورکنگ ویری گڈ اینڈ دے آر ورکنگ بائی دیئر سیلف. پہلے دیکھیں آپ ٹی وی سے کرتے ہیں, آپ ماڈل ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ٹیم ہے. لیکن آج کل آپ نے بہت سارے ایمرجنگ ٹیلنٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ اکیلے اوپر آ رہے ہیں. بالکل آئے. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کی یوٹیوب, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اس پہ ون مین فورس وہ اتنا آگے گرو کری. اور اچھی چیز ہے ہماری انڈسٹری کے لیے کہ آپ کے پاس پہلے ہوتا تھا ایک چینل تھا, آپ کو جانا پڑتا تھا, کام کرنا پڑتا تھا, پوچھنا پڑتا تھا, لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے. اب آپ کا کیمرہ اپنا, جس طرح انہوں نے بات کی, آپ کا کیمرہ ہے, آپ نے ریکارڈ کیا, آپ نے اس پہ اپلوڈ کیا, آپ راتوں رات بن سکتے ہیں. کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, چیز اچھی ہونی چاہیے, آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے, بولنے کا انداز. اچھا, یہ ڈسکشن نا آپ کو پتہ ہے فراز تھوڑی سی مطلب لیٹ, یا اس کو میں جلدی نہیں کہوں گی, ٹک ٹاک کا جہاں بھی ذکر آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز کو انڈورس کروں کہ مجھے کوئی قباحت, کوئی پریشانی, کوئی چیز بری نہیں لگتی. کیوں؟ آپ دیکھیں ایک بندہ اچھا سا میک اپ کر کے ٹیلنٹڈ ہے, لپ سنگ اچھی کر رہا ہے, ایکٹنگ اچھی کر رہا ہے, اس کے فیس ایکسپریشن اتنے اچھے ہیں, یہ کیمرہ نکالا نہیں, یہ سب کچھ کیا نہیں, اینڈ یو ورکنگ ویری گڈ. اس نے برائی کی ہے مجھے بتائیں. مجھے دیکھیں ٹک ٹاک سے مجھے کوئی برائی نہیں, مجھے سوشل میڈیا سے کہیں سے برائی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایشو یہ ہے کہ زیادہ کام اس پہ جو ہو رہا ہے وہ کرنج بن رہا ہے. یہ ایک ایشو آ جاتا ہے. کریٹو چیز اس پہ بھی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہی. اب ایک بندہ تیار ہو کے بیٹھتا ہے, اتنی محنت اس کی ایفرٹ ہو رہی ہے, اور جو ہم جو کہتے ہیں 5-10 سیکنڈ کی ویڈیو, اس کے پیچھے بھی ایک ہال 5 گھنٹے لگتے ہیں بہت زیادہ. بالکل بالکل. لیکن وجہ وہی ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کیا بنایا ادھر بھی. اس ہمارا مسئلہ یہ پاکستان کا یہ ہے کہ زیادہ جو کنٹینٹ اس پہ بن رہا ہے وہ بہت زیادہ کرنج ہو رہا ہے, اس لیے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں تو ٹک ٹاک دنیا میں بڑا کریٹو کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور بڑے کریٹو کنٹینٹ کریٹر ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا پرابلم دراصل یہ کہ ہم کرتے ہیں ہر چیز کی زیادتی. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی ہوتی ہے بری. وہ پاکستانی قوم دیکھیں انکلوڈنگ می ایز ویل, کوئی ٹرینڈ نیا چلا نہیں کہ ہم سب نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دینا اور اس ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں. بھائی گریجولی آہستہ آہستہ چیزوں کو کریں گے تو وہ آپ کو کبھی ہارم یا نقصان نہیں پہنچائیں گی. بٹ اسٹل دے آر ورکنگ ویری گڈ, یو آر ورکنگ ویری گڈ. لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ پہ فراز کے حوالے سے. ادھر ایک ویڈیو نہیں ہوتی تو وہ سٹار بن گئے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کنٹروورشل سے, اس لیے میں کہتی ہوں بس آپ اچھا کر رہے ہیں, بھائی اچھا کر رہے ہیں, کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چلے یہ تو آپ کر رہے ہیں, کچھ ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ آپ کے خاندان کی بھی ہوتی ہیں. سنتو گھرانے کی میراث کو جس طرح سے بختیار آپ آگے لے کے چل رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. اور دوسری بات کہ جب آپ اس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, آپ کے ننیال میں ددیال میں بڑے بڑے موسیقار گلوکار اس طرح کے لوگ ہوں, تو پھر آپ کو بڑا کرٹیکلی اور چوز کر کے چلنا پڑتا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو کس طرح کے پروجیکٹ آپ ماشاءاللہ کر چکے ہیں اور آگے کیا پلانس ہیں مزید آپ کے؟ انشاءاللہ بہت سی امیدیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے نام کو آگے لے کے جانا یہ بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے, لیکن یہ میرے مالک کا اتنا کرم ہے کہ میں نے 4 سال کی عمر میں اپنی قوالی کا کیریئر شروع کیا, سیکھنا شروع کیا. میں نے 11-12 سال سیکھنے میں لگائے اور الحمدللہ آج اپنا گروپ ہے
اور اپنے گروپ کو لے کے چل رہا ہوں. شام 84 گھرانے کا نام اور استاد سنتو خان صاحب کا نام اور ان کو لے کے چلنا اور بڑی ڈیفیکلٹ سی بات ہوتی ہے. یہ میرے مالک کا احسان ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں. اچھا بختیار یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یقیناً اس کو پالش کیا ہوگا, ریاض کی ہوگی, دن رات سیکھا ہوگا, لیکن فیملی میں بڑی چیزیں ہیلپ فل ہو جاتی ہیں آپ کے لیے جب آپ کے ننیال ددیال میں اپنے گھر میں چاچو ماموں دادو جو ہوتے ہیں وہی آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کر بھی آپ سیکھتے ہیں, وہ آپ کو نہ بھی سکھائیں تو اپ برنگنگ میں آپ کی یہ چیز آ جاتی ہے. جی بالکل. تو آپ نے کیسے اس چیز کا آغاز کیا کہ اماں نے کہا کہ آپ نے یہی کرنا ہے یا یہ آپ کی چوائس تھی؟ میرے ماما پاپا کی خواہش تھی. میں بیسک اپنا جب ریاض شروع کیا نا تو ماما پاپا خود ڈسکس کرنے لگے کہ یار یہ کیا کرے گا, اس کے لیے کیا, ماشاءاللہ یہ تو عرفن مول ہے. کیونکہ میں نے پھر طبلہ بھی سیکھا, ہارمونیم بھی سیکھا, پھر میں نے لیڈ کرنا بھی سیکھا. لیڈ میں نے فوکس کیا استاد نصرت علی خان صاحب کو, کیونکہ ان کو ہی میں دیکھتا ہے, بچپن میں ان کو دیکھتا ہے اور ان کو ہی دیکھ کے ریاض شروع کیا. اور میرے استاد ذوالفقار علی خان صاحب جو کہ میرے بڑے ہی محترم ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے استاد ذوالفقار علی خان صاحب اور خان صاحب آصف علی سنتو خان صاحب میرے چاچو, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی میرے پہ اور مجھے الحمدللہ آگے لانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. اچھا یہ آپ کچھ کس وراثت میں ملے, آپ سیکھنا چاہیں, اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹ ہو, یا آپ کی لگن ہو کہ آپ کوئی نیا کام سیکھنا چاہتے ہیں, گلوکاری ہو یا موسیقاری ہو یا پھر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو, اس چیز کے لیے محنت تو جتنی درکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس, ریہرسل, ریاض بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس فیلڈ سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ریاض کتنی زیادہ ضروری ہے. تو آپ اس حوالے سے کتنی پریکٹس کرتے ہیں, سیکھا کہاں سے ہے اور کتنا ضروری ہے اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اس پریکٹس کو آن کرنا؟ ہاں بیسکلی میرا تو کیونکہ جس ایریا سے میں ہوں اس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی سنگر نہیں ہے اور میرے لیے تو دور دور تک فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا. تو کراچی میں جب گیا بیچلرز کرنے کے لیے تو کراچی آرٹس کونسل میں میں نے سیکھنا سٹارٹ کیا. استاد ظفر علی خان صاحب تھے ان کے پاس, اور پھر میں نے ناپا میں ایڈمیشن لیا, وہاں میں تھیٹر میں بھی تھا اور میوزک میں بھی تھا. تو میوزک کو تھیوریٹیکلی بھی پڑھا اور پریکٹیکلی بھی اس کو کرنے کی کوشش کی. پھر جب لاہور آیا تو یہاں استاد شفقت سلامت علی خان صاحب سے میں نے سیکھا. تو ایک لمبا پروسیس ہے جب آپ کے بیک گراؤنڈ میں, آپ کی فیملی میں, آپ کے خاندان میں دور دور تک کوئی اس فیلڈ میں نہ ہو. پہلی بات تو پیرنٹس کو کنونس کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی فیلڈ ہے, اور وہ کچھ اور ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے تو یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے تو وہ CSS کرے گا یا کچھ ایسا کرے گا. تو لیکن ان کو ایک بڑا ٹائم لگا مجھے یہ کنونس کرنے میں کہ نہیں, میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے اور اس کو آنے دیں اور کچھ اچھا ہی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ میں نے فلاسفی میں ماسٹر کیا اور پنجاب یونیورسٹی ٹاپ کی میں نے, اور اس میں آرٹ سے جو میرا ایک لگاؤ تھا تو پریکٹس بھی ساتھ ساتھ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ آپ گا سکیں. تو استاد کوئی ایک نہیں رہے. کراچی میں جب تھا تو استاد ظفر علی خان صاحب تھے, یہاں استاد شفقت سلامت تھے, اور ویسے بھی ابھی بھی جو بھی جہاں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار کچھ نیا مل جائے تو سیکھ لیں. اچھا جو کنونس کرنے والی بات ہے نا کہ آپ نے اماں ابا کو کنونس کیا کہ نہیں بھی مجھے موقع دیں, میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا, اس کے لیے میں اپنے پروگرام میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ لیٹ دیم ڈو, کرنے دیں آپ کے بچے جو کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ زمانہ چلا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر, انجینئر اور ٹیچر بننا, پروفیسر بننا, یہ کوئی 3-4 ایسی بیسک فیلڈ تھی جس کے لیے آپ کو بچپن سے پیدا ہونے کے بعد ہی بتا دیا جاتا ہے میرے پتر نے انجینئرنگ بننا ہے تو میری 3 نے ڈاکٹر بننا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. لیکن آج آپ کا بچہ جس چیز پہ ایکسپرٹ ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, سب سے پہلا اسٹیپ کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے بچے کیا کر سکتے ہیں, کون سا کام وہ بہترین انداز میں کر رہے ہیں. آج کل زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے تو اماں ابا کو یہ سوچ تھوڑی سی وقت کے ساتھ بدلنی پڑے گی کہ اپنی چیز کو ان پر امپوز کرنے کے بجائے لیٹ دیم ڈو, وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے وہ آپ کے اس چیز کو کیری آن کریں گے اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو پالش کر کے آپ کا ہی نام بہتر کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. چنون جو ہے آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپیسیفکلی اسپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل.
اور سیکنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اب زیادہ مارکیٹس میں نہ جائے, مالس میں نہ جائے, ون اسٹاپ سولوشن بہت زیادہ ضروری ہے. چینون کی ساری پروڈکٹس انکلوڈنگ آپ کلودنگ کی بات کریں, کلودنگ سائٹ کی بات کریں, آپ باقی ایسیسریز کی بات کریں, ہوم ایسیسریز میں کافی اچھی اور ایسی پروڈکٹ آؤٹ پٹ موجود ہے ان کے پاس. آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ میں ہمیشہ ایسا کہتی ہوں کہ آپ کے ڈریسز جیسے بھی ہوں ایک کاؤنسلنگ برانڈ کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور چینون کو میں نے ہمیشہ کسٹمر کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے دیکھا. اگر آپ نے ہوم ایسیسریز لینی ہے, آپ نے شوز لینے ہیں, آپ نے ہیلز لینی ہے, آپ نے بچوں کا کچھ مٹیریل لینا ہے, آپ نے کپڑے لینے ہیں, تو یہ ساری ایسیسریز اگر آپ کو انڈر ون روف مل جائیں اور آپ کو کاؤنسلنگ بھی ساتھ ملے تو آپ ان کی آؤٹ لیٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا. وہاں ان کی نئی آرٹیکلز جو بھی آئے ہیں اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ہوپ سو کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز اسی تھاٹ سے کیا ہوگا جس تھاٹ سے میں نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ آج جو انسان آپ کو جیسے ملے اسے ویسے ایکسیپٹ کر لیں. بشرط یہ کہ آپ کے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں نا, 5 لوگوں کا نظریہ آپس میں نہیں ملتا, 5 بہن بھائیوں کا نہیں ملتا, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ آپ کی بات سے اتفاق کرے گا. تو یہ جو آپ کے اتفاق رائے نہیں ہوتا, فار ایگزامپل لوگ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں بنسبت اس کے کہ آپ بھی مخالف کھڑے ہو جائیں اور بس بحث و تکرار کا سلسلہ آگے چلنا شروع ہو جائے. تو لوگوں سے ایکسپیکٹ کم کریں, ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں, تو ایکسیپٹ کر لیں. تو پروگرام میں ہم بیسیکلی ذکر کر رہے ہیں کہ کیا نیا ٹیلنٹ ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور جو گانا پہلے عادل کا آیا, پی ایس ایل کے حوالے سے تو کافی مایوسی ہوئی ہے لاہوریوں کو بھی آل اوور دا پاکستان, لیکن پی ایس ایل کا ایک گانا بنایا تھا, پہلے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں, ہیو اے لک, پھر اس پہ ریویو کریں گے. واہ, دیٹس گڈ, دیٹس ریئلی گڈ, ساؤنڈز گڈ. ایک چیز جو آپ کو سننے میں اچھی لگے, انجوائے کریں. اچھا, ویسے لاہوریوں کا, پاکستان کا یہ بھنگڑے کا اور سارے جو ایلیمنٹس ملا کر آپ نے گانا بنایا, بہت اچھا ہے. یہ تو گروو میرا والا مطلب کافی اچھا لگے, سے فیملیئر ٹو دیز تھنگس تھا. تو لوگوں نے بڑا, میرے خیال سے لوگوں نے اسے بہت پسند کرنا تھا, بہت ٹاپ کلاس تھا. اور سارے ایلیمنٹس جو اپنے بھنگڑے کے اندر ڈالے ہیں, ایکسائٹمنٹ کے, کرکٹ کے, کھیل کے, تو بہت آگے جانی تھی. لیکن پی ایس ایل نے کافی مایوس کیا انفارچونیٹلی. آپ اس میں نے سندھی میں بھی گایا, بلوچی میں بھی گایا, پشتو میں بھی گایا, پنجابی میں بھی گایا. تو یہ ایک میں ہارمنی کا میسج دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کھیل ہمارا ہے, پی ایس ایل ہے, پاکستان سپر لیگ ہے, تو اس میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے جی, چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے کلچر سے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا کلچر مر جاتا ہے, اور پھر ہماری آنے والی نسلیں اس کلچر کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کون ہیں, ہماری شناخت کیا ہے. جب ہم دنیا میں کہیں جا کے بیٹھے ہوں گے تو نہ تو ہم انگریز ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ چیز نظر آئے کہ یہ تو گورا ہے, ہم ایشین ہیں, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی زبان ہے, ہمارا اپنا میوزک ہے. تو میرے خیال میں جب ہمارے قومی ترانے بنے, ویسے اگر کوئی انڈیویجولی اپنا کام کر رہا ہے تو وہ جس مرضی زبان میں گائے, چائنیز میں گائے یا انگلش میں گائے یا جس مرضی زبان میں, لیکن جب ایک قومی ترانہ بن رہا ہے, کوئی نیشنل لیول کی کوئی چیز بن رہی ہے, تو تب ہماری نمائندگی بہت ضروری ہے, ہماری زبان, ہمارا کلچر دکھایا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر ایک سندھی کلچر ہے, ایک پشتو کلچر ہے, ایک بلوچی کلچر ہے, ایک پنجابی کلچر. میں آپ کو بتائیں ایک بات بتاؤں, پورے پاکستان کے کلچر کے, اگر چاروں صوبوں کے کلچر کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کلچر کو کتنا سراہا جاتا ہے, کیونکہ اتنی ورسٹیلٹی آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی. آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ایک نوعیت کا کلچر لوگوں میں ضرور نظر آئے گا, لیکن ایک ہی اگر شخصیت کی بات کی جائے, میری پرسنالٹی کی بات کی جائے, تو پنجابی کے ساتھ ساتھ سندھی کلچر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پرسنالٹی میں نظر آئے گا. بلوچستان کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں. تو جو ورسٹیلٹی آپ کو پاکستان کی ہر شخصیت میں, ہر پاکستانی میں ملتی ہے, ان کے رویے میں ملتی ہے, ان کی زبان میں ملتی ہے, وہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی. تو اس کو زندہ رکھنا دراصل آپ کی ذمہ داری اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ٹیلنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے لے کے جاتے ہیں. آپ نے بھی ٹی وی سے بنائی پی ایس ایل کے حوالے سے, لیکن انفارچونیٹلی پی ایس ایل نے ہمیں تو کافی دھوکہ دیا. کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں بس مینجمنٹ کا تھوڑا سا ہو گیا. اگر شروع میں اس کو روک لیا جاتا جہاں پہ ہمارے 1-2 پلیئرز کا وہ تھا کہ انہوں نے بریچ کی رولز, تو آئی تھنک کہ بہت بہتر ہوتا اور ہمارے برانڈ کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے. کیونکہ پی ایس ایل بہت بڑا برانڈ تھا جو ہمارے دنیا سے ہمیں کر رہا تھا, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ٹیمز نہیں آ رہی تھیں, پی ایس ایل پاکستان میں کھلاڑیوں کو, ٹیمز کو لانا شروع کیا. ہم انٹرنیشنلی پی ایس ایل ایک بہت بڑی چیز بنتی جا رہی تھی. یہ صرف ایک کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھا, آپ دیکھیں اس میں میوزک بھی تھا, اس میں ایکٹرز بھی آ رہے تھے, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی انوالو تھی, اس میں آپ کی کرکٹ بھی امپروو ہو رہی تھی, کھلاڑی بھی نکل رہے تھے, پی سی بی بھی جو تھا اس کو بھی
अर्न करने का पाकिस्तान इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज हो रहा था कि हमारा मुल्क सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन आपको लगता है कहाँ सिस्टम में हम डेफिशिएंसी कहाँ रही, या तो हमने पहले इसको इस तरह से प्लान नहीं किया, मतलब एक लॉन्ग डिस्कशन है कि वो सिक्योर बबल जो है उसमें अपने क्रिकेटर्स को रहना चाहिए था, पीसीबी ने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हुए थे। अगर मैंने देखा जो रिसेंटली मैंने खबर पढ़ी उसके मुताबिक आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे जस्ट क्विट, वो क्विट कर रहे थे, वो जा रहे थे, वो हमारा इंटरनेशनल इमेज ज्यादा डैमेज होता अगर इस चीज को मुलतवी ना किया जाता। तो जो चीज जो डिसीजन वक्त की जरूरत था वो लिया गया, दुआ करें दोबारा से चीजें नॉर्मल हो जाए और हम एक नए सिरे से अच्छे तरीके से करें। भी इस तरह ही हुआ है, एंड पे आके दोबारा होगा, लेकिन वो एक चीज थी कि आप शुरू में अगर उसको कंट्रोल कर लेते और एक गो में हो जाए तो बहुत बेहतर चीज होती है। मतलब ये एहतियात थोड़ी पहले करनी चाहिए थी। अच्छा, अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स में आपके उस पर बात कर लेते हैं। खुदा और मोहब्बत पे यू आर प्लेइंग वेरी गुड रोल, तो इसको कैसे आप आगे परसू करेंगे और कितना देर तक आपको लगता है कि मजीद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इस तरह के इस नौयत के मजीद ड्रामास को लॉन्च करने की जरूरत है? देखिए, पहली तो बात है पाकिस्तानी ड्रामाज शुरू से they are working very good, I am just fan of them। बीच में आगे कोई फेज बीच में आया, लेकिन अब दोबारा से हमारी जो नए आने वाले जो डायरेक्टर्स जो हैं, हमारे कंटेंट राइटर्स, वो देख रहे हैं कि अब डिफरेंट चीज होनी चाहिए। yes। और बहुत बेहतर काम दोबारा से होने लगा है। सिर्फ ड्रामास में नहीं, आप अगर अपनी फिल्म देखें, बड़ी स्क्रीन देखें, तो उसमें भी बहुत बेहतरी आ रही है। ये तो कोरोना थोड़ा सा हमें बैठा गया है, नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप देखें आपकी जो फिल्म्स लगने वाली हैं आने वाले वक्त में, अभी कोरोना खुल रहा है, सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में बहुत कमाल का काम होगा। अच्छा, टैलेंट बहुत सारा और ऐसा पॉलिश्ड मौजूद है मार्केट में। मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास में 4 तो एक्टर थे, 5 तो सिंगर थे, 3 तो फुटबॉलर थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे लगता है कि इतना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में कि हमें कोई अगर सिर्फ डायरेक्शन मिल जाए ना तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर दें। मतलब इस नौयत का टैलेंट मौजूद है। तो तबाह की बात ना करें, दुनिया को हम मतलब कि हम फतह कर लेंगे, कह सकते हैं। अच्छा, फतह करने के साथ साथ एक और बात ये भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तानी टैलेंट की मैं तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन जो जज्बा हमारी कौम में मौजूद है ना, आप हमारी मसल्ला फौज की बात करें, बर्री बहरी फौज की बात करें, चले वो तो जवान है, सरहदों पर होते हैं, लेकिन मैं अगर आम पब्लिक की बात करूँ ना, तो आम पब्लिक में भी ऐसा ऐसा जज्बा मौजूद है ना कि हम उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से हमने उसको कैरी ऑन करना है। लेकिन अब यंग टैलेंट को पॉलिश करने के लिए हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे घराने मौजूद हैं जो आगे फर्दर पॉलिश करते हैं। आपसे जानेंगे बख्तियार कि इस हवाले से कितनी क्लासेस, कितने लोगों को ट्रेन करने का आपका क्या प्लान है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप पर ये सवाल छोड़कर गई थी कि जो ऐसे घराने हमारे पास मौजूद हैं जो कि मिरास को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं आने वाली नई नस्ल में, तो जो लोग इन घरानों से बिलोंग नहीं करते, दे वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स ऑल अराउंड, वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। बख्तियार, उन लोगों के लिए अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, या आपसे मुंसलिक बहुत सारे लोग कहते होंगे हमें सीखना है, हमें आपसे सीखना है, उनमें सिखाते हैं, किस तरह से उन्हें आगे ट्रेन करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जितने भी लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि भाईजान आप भी इतना अच्छा गाते हैं तो हमें भी कुछ थोड़ा सा बताएं, कोशिश करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एकेडमी है एक, उसमें उनको बुलाया जाता है, उनको जितना भी हमें जैसा भी आता है उनको बताया जाता है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो भी आगे माशाल्लाह। नहीं देखिए बख्तियार, डाउन टू अर्थ होने जो लोग होते हैं उनकी यही निशानी होती है कि आप हमेशा ये बताते हैं कि मैं सीखने के मराहल में हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आपने कहा जितना मुझे आता है, माशाल्लाह आपको बहुत आता है, लेकिन हम उसको आगे कन्वे करना, इट्स अ काइंड ऑफ सदका जारिया कि आपको एक चीज आती है, वो कोई भी टैलेंट हो, आप उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके पास सीखने आते हैं उनके हवाले से बताएगा कि कितनी बड़ी टैलेंट पे आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, लोग एक्सपर्ट हैं, लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी टैलेंट होगा लोगों के अंदर। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह लोगों में माशाल्लाह वाकई बहुत टैलेंट है। हैरान हो जाते हैं बाज़ लोग। अब मैं बाज़ काफ़ी टाइम माशाल्लाह मैं एक सिंगर सुन रहा हूँ, अली सेठी, उनका एक सॉन्ग है जिंदगी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया और मुझे बहुत पसंद आया। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं जो इनकमिंग आ रहे हैं, बल्कि हैं भी है माशाल्लाह, आगे भी बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं ना बच्चों को बहुत देखती हूँ, मतलब हमारे पास वो सईदा हादिया हाशमी आती हैं। जी जी बिल्कुल, शी इज जस्ट लाइक एवरीथिंग एनीथिंग, वो इतना प्यारा गाती है, मुझे लगता है उस बच्चे को खुद भी नहीं पता कि उसके गले में अल्लाह ने क्या दे दिया माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, टैलेंटेड बच्चे जिनके गले में सुर है। जी जी बिल्कुल, तो वो जो उन्हें एक्सपर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये संतू घराने की जिम्मेदारी है, या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है? जी जी। और हमारा म्यूजिक और कॉमेडी,
یہ دو سیگمنٹس ایسے ہیں جو اتنے انریچ ہیں کہ ایشیا میں ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں، جنہیں کوئی میٹ نہیں کر سکتا لیکن ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو پالش کر کے پاکستان کی ریپرزنٹیشن، پاکستان کی پہچان بنانا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سندھو گھرانے کی بات کی جائے، سندھو صاحب کی ایک سیلف بات کی جائے، تو انٹرنیشنل لیول پہ کتنے سارے قوالیاں انہوں نے گائیں اور کس طرح سے لوگ انہیں سنتے ہیں، اس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہیں. آپ کے اس حوالے سے کیا پلانز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ جب لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح سے کتنے پلانز کرتے ہیں، کتنے ٹورز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی ٹورز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو گورے لوگ ہیں، خاص طور پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گورے لوگ ہیں قوالی میں پاکستان کو تو سمجھ آتی ہے. ہم جب ان کے سامنے پرفارم کرتے تو ہمیں ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ یا نبی کا نام لے رہے ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں. تو جی بالکل وہ آگے سے انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات کا جواب بھی دے رہے ہیں. اگر ہم اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں آگے سے اللہ کا جواب، اگر ہم یا نبی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں یا نبی جھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود جھوم رہے ہوتے ہیں وہ. اچھا، حالانکہ اس کا معنی مفہوم ان لوگوں کو نہیں پتا، لیکن قوالی کی وہ تاثیر، وہ جھومنے کا مزہ، وہ نشہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کو سمجھنا بھی ایک علیحدہ ہی تاثیر ہے اس چیز کی. وہ اصل میں آرٹ ویسے ہی جوڑ دیتا ہے ہر بے چیز شک کو، آرٹ کسی بھی فارم میں ہو، وہ آپ مطلب تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ محسوس کرتے ہیں. وہ مذہب ہو، وہ رنگ ہو، وہ نسل ہو، وہ آپ کا طبقہ ہو، ہر چیز سے بالا تر ہو کر صرف آپ موسیقی کی انٹینسٹی کو فیل کرتے ہیں. تو جس طرح سے آپ گاتے ہیں، لوگ آپ کو لائیو سننا چاہتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کیا اپنے پسندیدہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہم آپ سے وہ سننا چاہتے ہیں. میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک غزل پیش کروں گا. ضرور ضرور. اور چھوٹی سی. میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو، میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو. پیار ایک پھول ہے، اس پھول کی خوشبو تم ہو. میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو. تم میرے پاس نہیں ہو، مجھے اس کا غم ہے. تم خیالوں میں جو آئے میری کیا کم ہے. میں جو جیون کی جو چھایا ہے وہ جادو تم ہو. میرے دل بن میں جو چھایا ہے وہ جادو تم ہو. پیار ایک پھول ہے، اس پھول کی خوشبو تم ہو. میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، جب آپ موسیقی کو سنتے ہیں تو سننے والے جو لوگ ہیں اگر وہ اس کی انٹینسٹی کو، اس کی تاثیر کو محسوس کریں تو ہماری آڈینس میں اس چیز کا بھی بڑا ذوق پایا جاتا ہے. مطلب کچھ لوگ پاپ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ کلاسک پسند کرتے ہیں. اب ہمارے پاس کائنڈس بھی تو اتنی ساری آ گئی ہیں. اب آپ کو سننے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی زیادہ طاہر آپ کو سننے والے لوگوں کی تعداد ہے. مطلب کچھ لوگوں کو پاپ میوزک پسند ہے، لیکن اگر رجحان کی بات کی جائے، ٹرینڈ کی بات کی جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت پاکستانی ینگسٹرز کس طرح کی موسیقی کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو قوالی ہے، جو صوفی ہے، وہ تو ہمیشہ سے اس کا ٹرینڈ رہا ہے. ہاں، اس کا ہمیشہ سے ٹرینڈ رہا ہے. اور یہ جو باقی جتنے بھی یونراز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا اپنا اوریجنل یونرا تو یہی ہے نا جو ہمارا ہے، وہ قوالی ہے جو اور جو صوفیزم ہے. باقی پاپ ہے یا جتنے بھی یونراز ہیں باقی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی پاپ کا کلچر آ جاتا ہے. ابھی پنجابی کلچر چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انڈین پنجابی جو سانگز ہیں، ایون سکھوں کے جو گانے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹرینڈنگ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اب لوگوں نے اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو اور اپنے ایکسنٹ کو اون کرنا سٹارٹ کر دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اس سال کے اگر میں ٹرینڈنگ سانگز آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک سانگ کیا تھا اے رسیا نہ کر میری جان سجنا، نصیب الحال جی کا. وہ گانا 100 ملین کراس کر گیا ہے اور وہ انڈیا میں ٹرینڈنگ میں رہا اور 1 ملین ٹک ٹاک بنے اس پہ. 1 ملین ٹک ٹاک مطلب ویڈیوز بنی اس پہ.
اور ایک دن میں دیکھ رہا تھا 13 اپریل 2020 ایک دن کے اندر 13 لاکھ ٹک ٹاک بنے وہاں اس گانے پہ. تو اب دیکھیے لوگوں نے انڈین پنجاب نے اور پاکستانی پنجاب نے اپنے کلچر اپنی زبان کو اون کرنا. اور میں نے دیکھا یوتھ, ابھی میرا ایک کانسرٹ تھا سٹی اسکول میں, بہت اب بیکن ہاؤس ایل جی ایس اور سٹی اسکول کے بچے, ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ تو انگلش سنتے ہوں گے, لیکن وہ کہہ رہے تھے نو آپ کو وہ موٹر وے سانگ, ملتان سانگ ہمیں وہ سنائیں. تو مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس نے اپنی زبان کو, اپنے کلچر کو اور اپنی شناخت کو اون کرنا سٹارٹ کر دیا. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اور اس میں ٹک ٹاک کا بھی بہت ہاتھ ہے. اچھا دیکھیں, میں ہمیشہ اس لیے نا مطلب میں اس سائٹ پہ نا گزرتے گزرتے کہہ دیتی ہوں کہ یس ٹک ٹاک کے میں حامی ٹک ٹاک کی ہوں. وہ اس لیے کیونکہ جو ٹیلنٹ میں نے ٹک ٹاک پہ, ہاں کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, ان کی ذرا پرسنٹیج 2, 3, 4 چلے میکسیمم 5% ہوگی. باقی پرسنٹیج جو ہے, اگر آپ نے کوئی گانا لانچ کرنا ہے, کوئی گانا ہٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے ان گانوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے جس کو کبھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. پلس جو اب بعض ذوق لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ موسیقی وہی ہے جو کہ ہمارے پرانے وقتوں کے لوگوں نے گا کر ہم تک پہنچائی ہے. پاپ میوزک آتا ہے, گانا آئے گا نا, وہ 10 دفعہ 20 دفعہ سنیں گے, جیسے کالے جیسے لباسی شکینن کڑی, مطلب اس طرح گانے اچھے لگتے ہیں, مزہ آتا ہے سننے کا. لیکن 15 دن 20 دن مہینہ, زیادہ سے زیادہ 2 مہینے ایک گانا چلتا ہے ختم ہو جاتا ہے. نصرت فتح علی خان کو لوگ سالوں سے, برسوں سے سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہیں گے, وہ چیز ایور گرین ہے. اس حوالے سے فراز آپ کیا کہیں گے, جو نیا آنے والا ٹیلنٹ ہے انہیں کیا پیغام دیں گے؟ لیکن نیا آنے والا جو ٹیلنٹ ہے, سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ بہت امیزنگ ہے ہمارے پاس, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بس یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب تو ایسا ٹیلنٹ آ گیا ہے کہ جو پرانا کلچر اور نیا کلچر لے کے چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر صوفیزم بھی آ رہا ہے, اسی کے اندر بھنگڑا بھی آ رہا ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اب میڈلے ٹائپ ایک چیز کو, اور کمپوزیشن اتنی زبردست ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا پی ایس ایل کا سانگ تھا اس میں کیا تھا, کمپوزیشن تینوں چیزوں کی تھی. اس میں آپ کو پنجابی بھی مل رہا تھا, اور انہوں نے ابھی ذکر کیا نصیب لال کا, تو سچ اے لیجنڈ کہ آج جتنے بھی سب ہے نا انہوں نے, اور میل سائڈ سے آپ کے اٹھا دیے. سر میں آپ کی نا بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, جو ووکل اس وقت موجود ہے نصیب لال کے پاس, مجھے نہیں گانا سمجھ آیا کہ پی ایس ایل کا کیا گانا تھا, لیکن جو انہوں نے سٹارٹنگ میں پچ کر دیا نا, اسی پہ میرا او مائی گاڈ. میں اس پروگرام کے لائیو ہونے پہ آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آئمہ بے کا کیا پارٹ تھا, وہ لاسٹ میں جو کچھ 2-3 لڑکے پاپ گا رہے تھے ان کا کیا پلان تھا. مجھے یہ نظر آیا کہ جو گروو کو اچھے سے مووز کی طرح نصیب لال نے اس پی ایس ایل سانگ میں کیا, نو ون کین. وہ گروو سے گوز بمپس آ گئے. پچ کہاں تھی ان کی, کہاں سے انہوں نے شروع کیا, لوگ ختم کرتے ہیں وہاں پہ جہاں سے انہوں نے شروع کیا. کیا کمنٹ کریں گے آپ بختیار اس پہ کہ ایسا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارا ساتھ ہے یہ ملک کا, پاکستان کا. ماشاءاللہ جی, میڈم نصیب لال نے بہت اچھا گایا اس کو, پی ایس ایل کو ایک نیا رنگ دے دیا. میں اس چیز کو دیکھوں گا کیونکہ وومن کو انہوں نے انٹر کیا بیچ میں, جب میں نے سنا اور میں بھی شوق رہ گیا کہ ماشاءاللہ, اور پی ایس ایل جیسے بھی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, اور ماشاءاللہ وہ سینئر ہیں, اور جو غزل گائک میں ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے اپنے وقت میں کام کیا. اچھا اس کے بعد جو ویڈیو ان کی آئی جس میں وہ رو رہی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی یہ زندگی کی کہ میں بھی پاکستان کا کوئی ترانہ تے گاندھی, لیکن میں نے موقع نہیں ملیا. تو ایسا موقع, اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں ذرا ہم بھول نہیں سکتے اس چیز کو کہ جس طرح سے ہم نے ایک دن کے اندر 2 ملین ویوز کرنے کے باوجود بھی جو ہم سے ہوا, جس طرح کی تنقید ہم سے ہوئی, ہم نے کی. نہیں, ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہم نے نصیب لال کو نا اصل میں ایک میڈم کو ایک جگہ فٹ کر دیا تھا کہ اسی طرح کے گانے گائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک جو کچھ سال پہلے ایک کمپوزیشن ہوئی تھی آپ کی, اس میں جو ساسو مانگے ککڑیاں, وہ جو انہوں نے پلے کیا تھا, ہاں بالکل کوک اسٹوڈیو کے لیے, وہ گانا سننے کے بعد جو نصیب لال ابھری ہیں, وہ تو ایک ان کی فلائٹ ہی کچھ اور ہے, ان کی پرواز ہی کچھ اور ہے, اور پھر گروپ میرا میں تو بس. اچھا دیکھیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ہمیں بات کر لینی چاہیے پروگرام میں. میری بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاں بہت سارے ہم سیٹ کی ہاٹ سیٹ جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں بات کر دیتی ہوں کہ ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہم نے صرف سٹیج ڈراموں کے ان گانوں کی حد تک سمجھا تھا کہ وہ اس نوعیت کا ہی گانا گا سکتے ہیں, ہمیں یہ بات کر دینی چاہیے. لیکن جس طرح سے پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کا ترانہ انہوں نے گایا, اور جس پچ پہ گایا انہیں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے, وہ پاکستان کا قیمتی سانس ہے, اور ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. جاتے رہتے آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے طاہر کہ جو بھی ینگ ٹیلنٹ کام کرے, آپ خود ینگ ہیں, تو ہمیں اس چیز سے ذرا باہر نکلانا چاہیے کہ اب ہمیں ایک پراپر پلیٹ فارم چاہیے, باہر نکلے, کام کریں. آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ انیشیٹو لیں, آپ فرسٹ اسٹیپ لیں, کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں, کوئی سپورٹ سسٹم ہے یا نہیں. بالکل, اب تو دیکھیں, اب تو سب سے بڑی
بات یہ ہے کہ آپ یوٹیوب جو آپ کو ارننگ دے رہا ہے, اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری پے کہاں سے آئے گی, میں اپنے کریئر کو کیسے لے کے چلوں گا, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی. تو آپ اپنا یوٹیوب چینل سیٹ کریں اور آپ اس پہ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز ڈالنا سٹارٹ کریں, اور آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تو اس کی انکم کا تو سب سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک سرکل چل رہا ہے. اور پھر ایک لانگ ٹرم انکم ہے کہ ساری لائف آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو آپ کے جو بچے ہوں گے ان کو بھی یہ انکم ملتی رہے گی اگر آپ کا کنٹینٹ چل رہا ہے. خان صاحب آج نہیں ہے, نصرت فتح علی خان صاحب, لیکن ان کے سینکڑوں گانے ہیں جو ڈیلی لاکھوں روپیز کما کے مختلف کمپنیاں وہ لے رہی ہیں. تو دیکھیں ابھی آپ کے پاس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے, ایون اب فیس بک بھی جو ہے وہ مونیٹائز ہو رہا ہے, ٹک ٹاک بھی مونیٹائز ہو رہا ہے. تو آپ ان سارے سوشل پلیٹ فارم کو یوز کریں. آپ کو کہیں آڈیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے سیلری لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں اپنا کنٹینٹ کریٹ کریں اور آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. مطلب یہ تو ون مین آرمی والا کام ہو گیا. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں چلیں گے وہ زمانے جب آپ کو پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی, کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں نکالے, اپنا فون, ایک انٹرنیٹ, ایک اچھی سی مشین جو آپ کو چاہیے, خود ہی اس کو ایڈٹ کریں, خود ہی اس کو بنائیں, خود ہی اس کو اپلوڈ کریں, خود ہی اس کے پہلے ویور بھی بن جائیں اور پھر اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ اب چھوڑ دیں کہ اب یہ ایکسکیوز تو میں اب جب سنتی ہوں تو مجھے دل کرتا ہے کہ میں تو بس میں باقاعدہ غصہ کرنا شروع کر دوں اس بات پہ کہ ہاؤ ڈے یو ٹو سے کہ میرے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ٹیلنٹ ہونا چاہیے پلس آئیڈیا منفرد ہونا چاہیے. فراز بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ کریں, کوئی بھی کام کریں, آپ کا آئیڈیا منفرد ہونا چاہیے جو کہ کلک کرتا ہے لوگوں کو کنونس کرتا ہے. دیکھیں یہ 3 وے پروسیس ہوتا ہے. پہلے آپ نے کرنا ہے, پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ, دوسرے میں آپ نے ڈفرینٹ ہونا ہوتا ہے, تیسرے میں جا کے آپ کوالٹی لاتے ہیں. زبردست. تو بس آپ نے ایک, میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا, ہمت نہیں ہارنی, ارد گرد ماحول میں جو بھی کہتا رہے آپ چلتے رہے اپنی ڈائریکشن کی طرف, منزل مل جاتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور اب تو بہت آسان اللہ نے راستے کر دیے ہیں, اوپر والا ساتھ دیتا ہے, اللہ اوپر والا بے شک ساتھ دیتا ہے. نیور لوز ہوپ. یا دیکھیں یہ ایسی بچپن سے ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. مطلب سوہا آپ کو پہلی دفعہ تو بتانی نہیں کہ مایوس نہ ہو, مستقل مزاجی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو کرتے چلے جائیں. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پریکٹیکل میں وائی وی آر زیرو, وائی وی آر آن زیرو آلویز. ہم کیوں زیرو پہ ہوتے ہیں؟ زیرو سے تو آغاز کرتے ہیں, تو آغاز کرنا ہی تو مشکل ہوتا ہے. آغاز کریں, آہستہ آہستہ ڈیجٹ بڑھتے جائیں گے اور آپ کے نمبر بھی بڑھتے جائیں گے. کیا کہیں گے بختیار, آپ جاتے جاتے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, مایوسی کس چیز کی ہے, پریشانی کس چیز کی ہے؟ مایوسی اس چیز کی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ پہ بات ہو رہی ہے. مایوسی اس بات کی کہ جو سپورٹ ایک بہت چیز ہوتی ہے, ہمارے پاکستان میں سپورٹ کی بہت کمی ہے. جو لوگ سپورٹ نہیں کرتے, اچھے ٹیلنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے, اس کو اور دبا دیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے, میرے سے بہت اچھے آرٹسٹ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں, میں خود ان کو سن کے حیران رہ جاتا ہوں. تو صرف میری ریکویسٹ ہے جناب, ہمبل ریکویسٹ ہے جناب عمران خان صاحب سے, چیف منسٹر صاحب سے, جتنے ہمارے پاکستان کے جتنے وزیر سفیر ان سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں, جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کریں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ کنسرن ڈپارٹمنٹس جو وہ اپنا اہم کردار ادا کریں. طاہر آپ سے اجازت سے ہم سنیں گے کچھ, تاکہ آپ بھی ہمیں کچھ لائیو سنائیں. لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ٹو یو, بہت مزے کی ڈسکشن رہی. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آئے گا. گڈ مارننگ ونس اگین. جاتے تھے ایک بار پھر سے اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. سیکنڈلی ہم چنون کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر سے, اور دوبارہ سے میں بات ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتا سکوں کہ کووڈ-19 ابھی ویسے ہی موجود ہے. بیسک ہیلتھ پروٹوکولز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی, خود ہی پریکاشن کرنی پڑے گی. تو ایسا ون سٹاپ سولوشن چنون کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, جہاں پر ہوم ایسیسریز, فرنیچر, ڈیکور, اپیرل آپ کے پاس موجود ہے. اور آج کل جو چیز انہوں نے لانچ کی ہے وہ ہے آپ کی کلودنگ لائن. اور اس طرح کی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے جو برانڈس آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ کون سا آپ کو ڈریس سوٹ کرے گا, کون سا سٹائل سوٹ کرے گا, وہ برانڈس مجھے کمپیریٹیولی باقی سے زیادہ بہتر لگتے ہیں. تو چنون کے نئے آرٹیکلس کو وزٹ کرنے کے لیے آپ ان کی جو آپ کی نیئرسٹ آؤٹ لیٹ ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. پلس آپ انسٹاگرام پر سوشل سائٹس پہ بھی ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور ون اسٹاپ سولوشن انڈر ون روف, ایوری تھنگ اگر آپ کو ملے تو پلیز مالز میں مت جائیں, مارکیٹس میں مت جائیں, ایک ہی جگہ جائیں اور گھر کی ساری چیزیں خرید کر واپس آ جائیں. تو ایک بار پھر سے ظاہر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آل آف یو. آپ سے ہم کچھ سنیں گے اور سلسلے سے ودا لیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا.
अल्लाह ने कमाल। ओवर टू यू ताहिर। मैं आपको अपना एक सॉन्ग सुनाऊंगा जो मैंने खुद ही लिखा, खुद ही कंपोज किया That's और वो good. आजकल ट्रेंडिंग में है। Best of luck. मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, वाह, वाह। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा।